अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। किताब इत्हाफुल बरिया हम लोग ने शुरू की हुई थी। आज बाबुल मद्द वल कसर 16 नंबर शेर से हमने शुरू करना है। इमाम शातबी ने शातबिया में वर्श और हमजा के लिए जो तूल है उसको बयान नहीं किया। वर्श और हमजा के लिए जो तूल है उसको सराहतन बयान नहीं किया। मद्दे मुत्तसिल में तो चलो फिर भी थोड़ा सा तकल्लुफ करके शातबिया से हुक्म निकाला जा सकता है, लेकिन मुनफसिल में तो बिल्कुल ही हुक्म बयान ही नहीं किया। मुत्तसिल में इस तरह निकाला जा सकता है कि उन्होंने मद्दे मुत्तसिल में जो है ना ये कहा है कि तुविला लंबा किया जाएगा, यानी हरफ मद्दा लंबा किया जाएगा। तो मद जो होती है वो दो तरह होती है, तवस्सुत भी और तूल भी। और ये चीज शोहरत की बिना पर नहीं बयान की कि वर्श और हमजा की किरात जो है वो होती तरतील के साथ है, और तरतील में जो है लंबी मद्दों का तकाजा करता है, तो लिहाजा वर्श और हमजा के लिए जो है वो तूल हो गया और बाकी कुर्रा के लिए तवस्सुत हो गया। ये तकल्लुफ करके तो फिर भी निकाला जा सकता है। मुनफसिल में तो बिल्कुल हमजा और वर्श के लिए कोई चीज बयान ही नहीं हुई। तो ये अब जो तहरीर बयान होने लगी है ये उन चीजों के साथ ताल्लुक रखती है कि जो साहिब किताब ने छोड़ दिया और उसका इजाफा कर दिया मुहर्रर ने। तो फरमाते हैं व मुनफसिलन अशबिया लिवर्शिन व हमजा का मुत्तसिल। वर्श और हमजा के लिए मुत्तसिल की तरह मुनफसिल में भी अशबिया तूल कर, यानी वर्श और हमजा के लिए तूल करें, और जो बाकी कुर्रा हैं उनके लिए क्या करना है, वह शामी मासिमिन तलाबी अरबातिन सुम्मल किसाई कजा जालन। शामी के लिए आसिम के साथ साथ भी अरबा चार अलिफ तवस्सुत करें, यानी मद को लंबा करें, चार अलिफ करें। चार अलिफ जो है वो तवस्सुत ही है। चार अलिफ कह लें, चार हरकतें कह लें, बात एक ही है। मद के बाब में ये सिस्टम नहीं होता कि दो हरकतों से एक अलिफ मुराद है। चार अलिफ कह लें, चार हरकतें कह लें, एक ही बात है। सुम्मल किसाई कजा जालन, इसी तरह किसाई के लिए भी चार अलिफ को बनाओ, मुनफसिल में भी मुत्तसिल में भी। वर्श और हमजा के लिए तूल करें तो वो पांच या छह अलिफ हो गया। शामी आसिम और किसाई के लिए चार अलिफ या चार हरकतें कह लें। वान आसिमिन खमसुन, और आसिम के लिए खमसुन पांच अलिफ है। वजा, और ये पांच अलिफ वाला मजहब फी हिमा किला, मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों में है। पांच अलिफ वाला जो मजहब है ये मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों में है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं। मद्दे मुनफसिल और मुत्तसिल में आम तौर पे हम जो मजहब बयान करते हैं, मुत्तसिल में सिर्फ इतना कह लेते हैं कि तवस्सुत करो, और मुनफसिल में सिर्फ इतना और वर्श और हमजा के लिए कह देते हैं कि तूल करो। मुनफसिल में हम कह लेते हैं कसर करो या तवस्सुत करो या तूल करो। ये मिकदारों की जो तफसील है ना, ये किताबों में जिक्र नहीं की गई होती। मिकदारों की तफसील किताबों में जिक्र नहीं की गई होती, खासतौर पे जब शातबिया ने नहीं ना की तो उसके बाद वाले भी बात नहीं करते। लेकिन मिकदारों की तफसील बड़ी किताबों में मजकूर है, जैसा कि नशर में तो बहुत सी तफासील मौजूद है, जैसा कि बत्र, फिर कसर, फुवई कल कसर, तवस्सुत, फुवई का तवस्सुत, और फिर तूल, फिर एक इससे भी बड़ा दर्जा अतवल। तो ये सारे दर्जात जो हैं ये किताबों में लिखे होते हैं, लेकिन इमाम शातिबी ने इसको बयान भी नहीं किया और इसको इस्तेमाल भी नहीं किया। बस इतना किया है कि वर्श और हमजा के लिए तूल कर लिया, बाकी सब के लिए मुत्तसिल में तवसुत कर लिया, और मुनफसिल में कसर वाले बयान कर दिए, तवसुत वाले बाकी जो बच गए वो सारे तवसुत करते हैं, वर्श और हमजा तूल करते हैं। बस सीधा सीधा तीन मिकदारें बयान की, डिटेल बयान नहीं की। लेकिन मुहर्रिरीन इस चीज को बयान करते हैं, और ये चीज बाज मशाइख के यहाँ मामूल भी हाँ है, बाज के यहाँ नहीं है। यानी बाज तो इस चीज पे अमल करवाते हैं कि हर एक की अपनी अपनी मिकदार पर अमल किया जाए, लेकिन बाज कहते हैं नहीं बस ठीक है, तवस्सुत करने वालों के लिए कोई एक तवस्सुत कर लो, बात खत्म। ये जो है ना मिकदारें बयान कर रहे हैं सबकी।
اگر آپ نے ہر ایک کے لیے مقداروں کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کتنا کتنا پڑھنا ہے، اس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں فویقات کے ساتھ پڑھنا۔ فویقات کا مطلب ہوتا ہے جو قصر نہیں کرتے، یا تو وہ فویقل قصر کرتے ہیں 1.5 الف، یا وہ 2 الف توسط کرتے ہیں، یا وہ فویقت توسط کرتے ہیں 3 یا 4 الف کرتے ہیں، تو یہ ساری چیز وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ورش اور حمزہ کے لیے منفصل و متصل میں طول بیان کر دیا۔ اب باقی جن کے لیے توسط ہے، اب ان کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ شامی مع عاصم تلا باربعہ ثم الکسائی کا زجالن، شامی اور عاصم کے لیے 4 الف اور کسائی کے لیے بھی اسی طرح 4 الف بناؤ۔ تو ایک مذہب کیا ہو گیا، شامی عاصم اور کسائی کے لیے مد متصل میں اور منفصل میں توسط اگر کرنا ہے تو 4 حرکتیں کہہ لو، عام طور پہ حرکت لفظ بولا جاتا ہے، میں بھی حرکت بول دیتا ہوں، 4 حرکتیں کرو۔ عاصم کے لیے ایک اور قول بھی ہے، وَعَنْ عَاصِمٍ خَمْسٌ، اور عاصم کے لیے 5 الف کا قول بھی ہے، اور عاصم کے لیے 5 الف کا قول بھی ہے۔ اچھا، یہ جو 5 الف والا قول ہے نا عاصم کا، یہ وظافیہما کلا، یہ منفصل اور متصل دونوں میں ہے، یہ متصل اور منفصل دونوں میں ہے۔ یعنی امام عاصم کے لیے قول یہ بھی ہے کہ آپ 5 حرکتیں مد کریں، یعنی یہ ورش اور حمزہ سے صرف فوری بعد والا دوسرا درجہ ہے۔ اگر آپ ورش اور حمزہ کا پہلا درجہ گئے نا، ان کی جو مادہ اس کو پہلا درجہ گئے، تو دوسرا درجہ جو یہ عاصم کا بن جاتا ہے۔ اسی لیے بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سب سے لمبی مادہ ہے ورش اور حمزہ کے لیے، اس کے بعد عاصم کے لیے، اس کے بعد شامی اور کسائی کے لیے، اس کے بعد باقیوں کے لیے، یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے 6 الف، 6 حرکتیں کر لو ورش اور حمزہ کے لیے، 5 عاصم کے لیے، اور 4 شامی اور کسائی کے لیے، اور 3 حرکتیں جو ہے جو فویقت توسط کہلاتا ہے وہ کر لو باقی سب کے لیے، اور جو 2 حرکتیں وہ قصر ہوتی ہے، اور مد متصل میں تو قصر ہوتی ہی نہیں۔ تو یہی چیز منفصل میں بھی ہے، تو جن کے لیے منفصل میں 2 حرکتیں یعنی قصر ہے، ان کے لیے قصر بھی ساتھ ایڈ کر لیں۔ یہ چیز سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی کیسر یہ کسر والی آپ نے جو بات کی ہے، متصل کے اتنا تو کسر نہیں ہے نا، نہیں منفصل نہیں نہیں، وہ میں جن کے منفصل لیے کے کسر، قصر میں کہہ رہا ہوں میں، ایڈ کر لینا، جی 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 وہ بات منفصل کی طرف منطبق کر لینا، متصل میں تو ہوتی ہی نہیں۔ اچھا، ابھی تھوڑی سی مزید بات چل رہی ہے، کہتے وہ منفصلا فقصر وسلس ووسطا لقالون والدوری كموصول انقلا ولكن بلا قصر۔ کہتے ہیں منفصل کی جو مد ہے اس میں فقصر یا تو قصر کریں، اور قصر 2 حرکتی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب آپ لے لیں 2 حرکتی، پھر وسلس 3 حرکتیں کریں، ٹھیک ہے، ووسطا لقالون والدوری، یا توسط کریں، توسط سے مراد یہ 4 حرکتیں لے لیا انہوں نے۔ تو اب یہ 4 مذہب بیان کر دیے، 2 حرکتوں والا جیسا کہ ان کا قصر ہوتا ہے، اور توسط جو ہے توسط کے 3 قول ہیں، یا تو 3 حرکتی توسط کرو، یا 2 قول ہیں، یا 3 حرکتی توسط کرو یا 4 حرکتی توسط کرو، کس کے لیے، قالون اور دوری کے لیے۔ کم موصول ننقلا، موصول میں بھی ان کے لیے یہی ہے، ولیکن بلا قصری، لیکن موصول میں قصر نہیں ہوتا۔ یہ بات نہ بھی کہتے ہیں نا ولیکن بلا قصری، پھر بھی بات واضح تھی کہ موصول میں وہ قصر مراد لے ہی نہیں رہے، اس کو ہم شہرت کی بنا پر کہہ دیتے کہ انہوں نے بیان نہیں کیا، ویسے اس کو نہ بھی بیان کرتے بات واضح تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے تنبیہ کر دی۔ اب قالون اور دوری بصری کا انہوں نے کیا مذہب بیان کیا ہے کہ ان کے لیے چاہے اگر مد منفصل ہے تو 3 مذہب ہیں، پہلا مذہب قصر یعنی 2 حرکتیں، دوسرا مذہب 3 حرکتیں، اور تیسرا مذہب 4 حرکتیں قالون اور دوری کے لیے۔ اور اگر وہ مد متصل ہو تو 1.5 الف، 1.5 الف کہہ لیں چاہے اس کو، 3 حرکتیں یا پھر 4 حرکتیں، اور قصر اس میں نہیں ہوتا۔ یہ قالون اور اس کا بتا دیا۔ اب سوسی کا بتا رہے ہیں، وعن صالح و مکی، صالح اور مکی، صالح کون ہے، سوسی ہے صالح بن زیاد ابو السوسی۔ شعیب صالح، ابو شعیب صالح بن زیاد سوسی۔ تو فرماتے ہیں وعن صالح و مکی، مکی اور سوسی کے لیے لمتصل، لمتصل کہاں گیا، سلس ووسطن تفضلا، ان کے لیے مد متصل میں 3 اور 4 حرکتی کریں، تفضلہ جو کہ بلند ہوئی ہیں، مع القصر فی المفصول صاحی،
یا اور آپ مفصول میں یعنی منفصل میں صاحی اے بھائی، یہ صاحبی لفظ کی نا ترخیم ہے، صاحبی لفظ کی ترخیم ہے۔ ترخیم کہتے ہیں عربی اپنے اہل عرب جو ہے وہ کسی لفظ کا آخری حرف حذف کر دیتے ہیں، اس کو ترخیم کہتے ہیں، اور یہ ترخیم استعمال بھی وہ کرتے ہیں۔ بعض جگہ پہ تو پورے کا پورا لفظ ہی حذف کر دیتے ہیں، صرف اس کا پہلا حرف باقی رکھتے ہیں۔ عربی میں مچھلی کو نون کہتے ہیں نا، نون، جی نون نہیں کہتے، وہ پورا ایک لفظ ہے جو نون سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال بھی کیا قرآن مجید میں، یا سا، وہ کیا ہے، وزن نون ذهب مغاضبا، اور کصاحب الحوت کا ہے نا ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ وزن نون ہی، حالانکہ وہ پورا ایک لفظ ہے جس کے شروع کا نون ہے، تو اہل عرب نے پورا لفظ حذف کر کے نون کو باقی رکھ لیا، اس کا مراد مچھلی ہے۔ اور شاذ کی راتوں میں بھی ترخیم کی ایک جگہ استعمال ہوئی، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي، اب یہاں ترخیم ہوئی ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِ لِيَقْضِي، پر پھر ادغام ہوتا ہے۔ تو یہ صاحبی لفظ کی ترخیم ہے، کہتے ہیں صاحبی اے بھائی، مکی اور سوسی کے لیے متصل میں 3 اور 4 حرکتیں کر، اور مفصول میں قصر کر۔ مع کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں بھی اسی حکم کو کون؟ یہاں لے کر آئیں گے، یعنی 3 4 حرکتیں بھی ہو 3 کسر کے 4 ساتھ حرکتوں ساتھ، کے ساتھ ساتھ مفصول میں قصر بھی ہے، کسر بھی ہوگا 3 4 بھی اور یہ بھی جی۔ ٹھیک ہے؟ تو مد منفصل میں ان کے لیے 3 مذہب ہو گئے، وہی قالون اور دوری کی طرح۔ اچھا، اب یہ ساری چیز انہوں نے بیان کر دی، آگے فرما رہے ہیں وَسَلِّسًا وَوَسِّطًا لِمَوْصُولٍ عَلَى الْقَصْرِ۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ ان کو جمع کرنے لگ گئے ہیں، اب یہ 2 مدوں کو اب یہاں پہ مذہب بیان ہو گئے، اب یہ ہر بندے کا مذہب بتا دیا کہ اس نے منفصل میں کیا کرنا ہے، متصل میں کیا کرنا ہے، ساری چیزیں ہر ایک کی بیان ہو گئی۔ اب وہ ان کو جمع کر رہے ہیں آپس میں، اگر مد منفصل اور متصل جمع ہو جائے تو جمع الجمع میں کیسے پڑھا جائے گا، اب وہ چیز بتانے لگے ہیں۔ پیچھے انہوں نے سب کا مذہب بیان کر دیا، ہر ایک کا الگ الگ مذہب بیان کر دیا۔ دوری، قالون اور مکی اور شعیب کے لیے یہ جو ہے سارے مذہب ایک جیسے ہی ہیں، بس یہ ہے کہ وہ پیچھے آگے انہوں نے نام لے لے کر ہر ایک کو الگ الگ بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، واضح، آگے چلیں۔ جی خیر صاحب، ابھی آپ نے ایک اوپر بولا تھا یہ منفصل میں 1.5 حرکت قالون اور وہی پوری، بس 3 ہی 1.5 ہوں گے، حرکت 3 نہیں، تین 3 حرکتیں، میں نے کہا نا تھا 1.5 الف اس کو کہتے ہیں، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہو سکتا ہے اب اس میں پریشان ہوں، ابھی میں بتا دوں، دیکھیں، فرض کریں ایک شخص نے کتاب میں بات اس طرح کی ہوئی ہے کہ 1.5 الف مد کرنا، 2.5 الف مد کرنا، تو آپ فوراً سمجھ جائیے یہ اس لحاظ سے بات کر رہا ہے کہ 1 2 حرکتوں کو 1 الف سمجھ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کتاب میں 5 الف لکھا ہو، 6 الف لکھا ہو، اور دوسری کسی کتاب میں 5 حرکتیں لکھا ہو، تو بات ایک ہی ہے۔ مد کے باب میں ہر ایک نے یہ سسٹم نہیں کیا ہوا، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ جی ایک کتاب میں لکھا کہ 5 حرکتیں مد ہے، اس سے اوپر مد ہی کوئی نہیں ہے، تو ایک کتاب میں 5 الف لکھا تو یہ تو 10 حرکتیں ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک خاص مقدار کو ایک بندے نے الف کہہ کے بیان کیا ہے، اور ایک بندے نے حرکت کہہ کے بیان کیا ہے، اور ایک بندے نے 2 حرکتوں کو 1 الف سمجھتے ہوئے بیان کیا ہے، یہ انداز ہے لوگوں کا بات کرتے ہوئے، اور یہ چیز مجھے بڑی دیر بعد سمجھ میں آئی ہے۔ استاد محترم، جیسے جو قرآنی قاعدہ ہے اس میں اس طرح الف کو رکھ کے بیان کیا ہے نا ہوں، کہ اتنے حرکت اتنا لمبا کرنا ہے، اتنے الف، تو ہاں، وہ ہم ایک سمجھ رہے تھے۔ وہی بات ہے، اس کو حرکت کہہ لو، اس کو الف کہہ لو۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1 الف 2 حرکتوں کے برابر ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا جو طول ہوگا وہ 10 حرکتیں ہی ہوگا نا، وہ اگر 5 الف کہہ رہا ہے تو 10 حرکتیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک شخص ہے جو اس میں فرق ہی نہیں کرتا، حرکت کہہ لو یا الف کہہ لو ایک ہی بات ہے، تو وہ وہی 5 الف کی گئی لمبی حرکت کو 5 حرکتیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
یہ ادا جی کر کرنے سکتے کے ہیں. ساتھ تعلق جی ہے جی اس کا. یعنی میں اگر جی مد کرتا ہوں فرض کرے شاء، اب میں اس کو 5 حرکتیں کہہ لوں، 5 الف کہہ لوں، بات تو ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر 5 حرکتیں کہا تو یہ مد ہوگی شاء، اور میں نے 5 الف کہا تو وہ ہوگی شاء. یہ بات نہیں ہے. اسی چلو. لیے اس معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہونا کہ ایک شخص تو کہہ رہا ہے کہ 2.5 حرکتوں سے کیا کہتے ہیں اس کو 5 حرکتوں سے زیادہ مد ہوتی نہیں. دوسری کتاب میں لکھا تھا کہ 5 الف، تو 2.5 حرکت کیا کہتے ہیں اس کو 5 حرکتیں تو ہو گیا 2.5 الف. تو یہ کیا ہوا؟ ایسی بات نہیں ہے. جو 5 حرکتوں کو آخری مد کہہ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ 5 الف ہی کہہ رہا ہے. ایک ہی بات ہے. یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اس میں پہلے میں بھی بڑا پریشان ہوتا تھا. تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، جی کر سکتے. مقدار اتنی رہتی ہے. اور زیادہ بہتر ہے بندہ یہی جواب دے اس کو کہ استاد کے بتانے پہ موقوف ہے. استاد نے کہا جی یہ تم نے جو کیا اس کو طول کہتے ہیں، لو وہ تو طول ہو گیا آپ کے لیے. اور جب استاد نے کہا نہیں اب یہ جو کیا یہ توسط ہے، بس وہ توسط ہے، اس کو نام جو مرضی دے دو. نام دینے میں کیا حرج ہے؟ اصطلاح ہی ہے نا. کوئی پنکھا کہہ لو، اس کو بلب کہہ لو. اچھا، اب دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائے کسی ایک جگہ پہ تو تب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَثَلِّثًا وَوَسِّطْ لِمَوْصُولٍ عَلَى الْقَصْرِ تَجْمُلًا. وَثَلِّثًا وَوَسِّطْ لِمَوْصُولٍ، 3 حرکتیں اور 4 حرکتیں موصول میں جائز ہیں. عَلَى الْقَصْرِ تَجْمُلًا. اب یہ قصر کس چیز کا ہے؟ ظاہر ہے منفصل. منفصل. منفصل کا نا. متصل کا ذکر ہو گیا نا منفصل. موصول. علی جی جی القصر، منفصل. یعنی علی القصر المنفصل منفصل. تجملا. 3 حرکتیں کر رہے ہوں متصل میں، یہ 4 حرکتیں کر رہے ہوں، اس کے ساتھ مد منفصل کا قصر آ سکتا ہے. اس کا قصر آ سکتا ہے. آ سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَسَلِّسْ عَلَى التَّسْلِيسِ، اور 3 حرکتیں عَلَى التَّسْلِيسِ. تسلیس کس کو کہتے ہیں؟ اس باب کے لحاظ سے تسلیس کس کو کہیں گے؟ تینوں کو سا سب کہیں گے. 3 4 اور قصر 2 3 4 تینوں حرکتیں. مذاہب. 3 مذاہب. ہاں جی 2 3 4 تینوں مقداریں. ویسے وسلسن کا تعلق نا الگ ہے، ووسط کا تعلق الگ ہے. اس کو الگ الگ کریں، اکٹھا نہ کریں. وہ پھر ایک مذہب رہ جاتا ہے. جس طرح اگر اس کو اکٹھا کریں نا، واؤ کو الگ مذہب یعنی ایک مذہب بنائے، پھر ایک مذہب درمیان میں رہ جاتا ہے. وسلسن کا مطلب ہے کہ آپ دونوں میں 3 3 کریں، متصل میں بھی اور منفصل میں بھی. وسلسن 3 حرکتیں کریں دونوں کے 3 حرکتوں کے ساتھ، اور 4 حرکتیں کریں قصر کے ساتھ، اور 3 حرکتیں کریں تینوں کے ساتھ. تینوں تینوں مذہب بن گئے نا. مد متصل کی 3 حرکتوں کے ساتھ بھی اور 4 حرکتوں کے ساتھ بھی، اور دونوں میں 3 3 بھی کریں. کیسا؟ ہم، متصل کی 3 کے ساتھ منفصل میں قصر. ہاں، متصل کی 3 کے ساتھ یا منفصل میں 3 3 حرکت. اور تینوں متصل تینوں. کی 3 کے ہم ساتھ منفصل میں 4 حرکت. ہم یعنی وسلسن لیکن ووسط کسی لموصول متصل علی میں جب 3 القصری، حرکت. یہ ایک ہو گیا. وہ میری پہلے والی بات بھی ٹھیک ہی ہے، وہ پہلے والی بات ہی ٹھیک ہے میری. وہ اصل میں ایک مذہب نکالنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ ویسے بھی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. وسلس علی التسلیسی، تسلیس سے یہاں مراد 3 حرکتیں ہیں. صحیح ہے، وہی جو میں پہلے بتا رہا ہوں اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. بھائی صاحب جو میں نے دوبارہ پہلے سمجھا بات دیں. کی، نہیں نہیں، اسی جو میں نے پہلے کہا نا اسی طرح، لیکن وہ میں ایک اضافی مذہب نکالنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. خواہ مخواہ کا تکلف ہے. وسلسن ووسط لموصول، مد متصل میں 3 یا 4 حرکتی کر علی القصری، یعنی علی قصر المنفصلی تجملہ، خوبصورتی پیدا کرتے ہوئے. منفصل کے قصر کے ساتھ متصل میں 3 اور 4 حرکتی کر. یہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے نا وہ ٹھیک ہی ہے. یعنی اس میں مزید اضافہ نہ کرے. وہ جو میں ایک نئی چیز
اس میں گھسیرنا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال اس کو چھوڑیں. یہ واضح ہے. وسلسن جی قاری ووسط صاحب. لموصول علی القصری ایک ہو گئی بات. اب آگے وسلس علی التسلیسی اور تین کی تین کے ساتھ ان دونوں میں سے کسی کو بھی ایک کو تین کہہ لیں. ویسے ترتیب کے لحاظ سے وسلس فی الموصولی اعلی تسلیس المنفصلی اور تین حرکتوں کے ساتھ تین حرکتیں کر. وسلس تین حرکتیں پر جی اعلی جی تسلیسی تین حرکتوں کے ساتھ یعنی متصل میں تین حرکتیں کر یہ منفصل کی تین حرکتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب آگے وم دودھ اربعا اربعا یہ اصل میں اربعان ہے. وم دودھ اربعان علی مثلہا یہ مثلہا وم دودھ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے غور کریں. یعنی ترجمہ متصل نہیں دیکھنا ترجمہ نہیں دیکھنا. متصل متصل کی کیسے طرف. پتا کیسے پتا چلا. پہلی بات ہے ویسے پہلے بات ہو رہی ہے نا شروع سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ترتیب میں متصل کو پہلے لے کے لایا جا رہا ہے تو پھر یہاں پر بھی ہوں پہلے متصل کو ہاں دیکھیں جب اربع دیکھیں کریں جملہ گے دیکھیں جو تو مثلیہ تو منفصل میں بھی چار کریں گے. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے نہیں ایسے ہی ہے کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ دو انہوں نے ضمیریں بول دی ہیں نا تو ظاہر ہے ترتیب سے چل رہے ہیں. وم ددہو اربعان اور چار حرکتی مد کر موصول میں اعلی مثلیہا. اب یہ مثلیہا منفصل کی میں ضمیر کس کی طرف منفصل جا میں رہی ہے یعنی منفصل میں بھی چار ہی ہوگا نا اس کے مثل. ہاں جی اربعتن لفظ کی طرف ہا ضمیر جا رہی ہے مونس ہوتا ہے نا یہ منفصل کے جی وہی وسلس علی تسلیسی اس کو وہ کر دیں کہ اس میں چار حرکتوں کے ساتھ چار حرکتیں وم ددہ اربع علی مثلیہا چار حرکتیں مد کریں اسی کی مثل اگلی میں بھی مفصول کی چار حرکتوں کے ساتھ اگلے میں بھی جی چار حرکتیں کریں یعنی چار حرکتوں کی طرح چار حرکتیں کریں تو وہ اگلا چار حرکتی کس کا ہے منفصل کا نا. منفصل کا. ہاں خود بخود نکل آتا ہے نا وم دودھ جی منفصل کے متصل کے اربعہ چار حرکتوں کے ساتھ. میرا خیال ہے یہ اربعان نہیں ہے اربعہ بھی یہ اربعہ ہونا چاہیے کیونکہ مثلیہا ضمیر تبھی اس کی طرف جائے گی. یہ اصل میں مثلیہا ضمیر اربعتن لفظ کی طرف جا رہی ہے. یہ وزن شعری کی وجہ سے نا وزن نہیں شعری کی یہاں وجہ سے الف لے کر آئے ہوں گے کیونکہ پیچھے بھی تجملہ نہیں. نہیں وہ وزن شعری اگر الف کا کرنا تو وہ تو شعر کے اینڈ پہ ہونا چاہیے نا یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلے بہرحال ایک ہی بات ہے کوئی اتنا بھی مسئلہ نہیں بنتا. بہرحال ومددہ متصل کے چار کریں اعلی مثلیہا اسی کی طرح یعنی چار حرکتوں کی طرح یعنی چار حرکتوں پر متصل کا چار حرکتی مد کریں یعنی متصل میں بھی چار کریں منفصل میں بھی چار کریں. ٹھیک ہے. جی کرے صاحب. اب آگے فرماتے ہیں خمسن بخمسن ایسا بھی اربان جو ہے نا جی کر سب اربعان نہیں ہے اربان یہاں پر ومدود کی اربعان نہیں ہے تمیز بن کے ہے نا تو اس لیے منصوب ہے ہاں اس صحیح لیے ہے اس کو صحیح منصوب ہے ہے نا تمیز منسوب ہے. ہو گیا نہیں اربعہ ہی ہے اربعان سے اربعہ ہو گیا ٹھیک ہے منسوب ہی ہے نا صحیح ہے اربعہ تو ویسے ہے تو یہ مونس ہی ہے. آگے کہتے ہیں خمسن بخمسن کیا مطلب متصل منفصل پانچ جی پانچ متصل میں بھی پانچ پانچ ہو جائے گا جی اور منفصل میں بھی پانچ. پانچ پانچ ہو گئی ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں وفی ضد اتصالی اور جو متصل ہے حیثو اور متصل میں بھی سلس متصل میں بھی وفی ضد اتصالی سلس اس میں اگر تین کرو تو یہاں پہ کوما لگا ہوا ہے غلطی سے لگا ہوا ہے کیسے یہاں تسلس تھا لکھا ہوا ہے تلس. ہاں اس نے نہیں سلس تھا لکھا نا ٹھیک ہے یہ کوما کوما نہیں آنا وفیز اتصال ہی سلس تھا اگر آپ ہائی سلس تھا جب بھی آپ نے متصل میں تین حرکتیں کیا جب بھی آپ نے تین حرکتیں کیا یہ کوما پتہ نہیں کیوں لگا ہوا اس کو کاٹ دیں فقصرن لمنفصل تو مد منفصل میں قصر کریں اور ومدد سلاسن
اور 3 حرکتیں کریں لی تعدیلا تاکہ اعتدال باقی رہے. یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بھلا لی تعدیلا کہہ کے؟ غور کریں، مد متصل کے 3 حرکتوں کے ساتھ منفصل میں قصر یعنی 2 حرکتیں اور 3 حرکتیں ہوں گی لی تعدیلا تاکہ اعتدال رہے. غور کریں کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کیسے یعنی متصل میں ہم زیادہ نہیں کر سکتے نا کہ منفصل میں ہم لمبا کر دیں، یعنی متصل کی ہاں مقدار سے زیادہ نہیں کر سکتے شاباش، یعنی اس 4 حرکتیں نہیں کر سکتے. وجہ سے ہم، آگے بھی کر سکتے، جی جی، آگے کہتے ہیں وفی ارب. کیونکہ پیچھے 3 ہاں وہی پیچھے متصل کی جو 3 ہو گئی ہیں، آگے پھر زیادہ نہیں کر سکتے. منفصل میں یعنی کہ زیادہ نہیں کر سکتے. پھر چاہے مد منفصل آگے آ رہی ہو پیچھے آ رہی ہو، بات ایک ہی ہے. آگے کہتے ہیں وفی اربع قصر اتا ما اربع وفی الخمس خمس وفی اربع قصر اتا ما اربع. کہتے ہیں اسی طرح متصل کی جو 4 حرکتی ہے وہ کس کے ساتھ ساتھ آ سکتی ہے؟ منفصل کے قصر اور قصر اور اربع کے ساتھ، 4 قصر اور حرکتوں اربع کے ساتھ. اور 4 کے ساتھ. 4 کے ساتھ. وفی الخمس خمس اور متصل کی 5 کے ساتھ منفصل کی 5 حرکتیں آئے گی. ہاں. اور یہ جو ہے مراتب ماد ہیں. اچھا اس میں آپ ایک منٹ غور کریں کہ اگر 4 الفی، یہ 4 حرکتی کہہ لیں، 4 حرکتی متصل کی مد کے ساتھ منفصل کا 4 اور 2 آ رہا ہے نا، قصر اور عطا جی مع 3 ہے، اربع، 3 کیوں نہیں آیا؟ وفی الخمس خمسن 5 کے ساتھ 5، یہ 4 اور 3 2 کیوں نہیں آیا؟ تھوڑا غور تو کریں. مذہب ڈفرینٹ ہے نا. مطلب کیا مطلب آپ کی بات کا؟ مطلب 4 کا مذہب ہے اور 3 کا مذہب دوسرا ہے نا متصل میں، تو اس لیے منفصل میں بھی 3 نہیں آیا. ایسا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. یہ کس نے جواب دیا ہے؟ مطلب میں نے نہیں نام ہے اس طرح مجھے آواز. سادیہ. ہاں ماشاء اللہ صحیح ہے. اسی طرح نا ایسا کوئی مذہب ہی نہیں ہے کہ جو مد متصل میں 4 کے یعنی مد متصل میں 4 کرتا ہو اور مد منفصل میں 3 کرتا ہو. دیکھ لیں پیچھے ساروں کے مذاہب موجود ہیں اور 5 میں بھی یہی چکر ہے. ایسا کوئی بندہ ہے جو مد متصل میں 5 کرتا ہو اور مد منفصل میں 4 کرتا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. مد متصل میں 4 5 والی مد کون کرتا ہے؟ عاصم. اور جب وہ 5 الف کر رہا ہوتا تو منفصل میں بھی 5 ہی کر رہا ہوتا. یہ غایت الاختصار کتاب کا مذہب ہے. بہرحال اس میں سب کے لیے ہی طول ہے، ہر چیز میں ہی طول ہے. تو یہ اصل میں اس کتاب کا مذہب ہے نا. تو 5 کے ساتھ 5 ہی آ سکتا ہے، 4 آ ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ ہی ایسا نہیں ہے. اسی طرح 4 کے ساتھ کیسے بھی جب جی یہ قالون کے لیے، قالون اور دوری بسری کے لیے جب ہم منفصل میں قصر اور توسط دونوں مذہب ہے نا ان کے، 2 اور 3 حرکت، 4 حرکت بھی ہے اس میں، تو ان کے لیے تو اس یہ ہو میں سکتا ہے نا کیونکہ متصل میں ان کے لیے یہ 4 حرکت ہے نا. 4 حرکت کے متصل میں ساتھ وہ یعنی ہے. ان کے لیے جی منفصل میں یہ مذہب ہے نا، قصر اور توسط. قصر میں 2 3 حرکت اور توسط میں 3 اور 4. لیکن یہ اعتدال کی وجہ سے آتے نہیں ہوتے. ایک منٹ مجھے دیکھنے دے دوبارہ کہاں گیا. قالون کے لیے ہاں 3 حرکتی بھی ہے، 4 حرکتی بھی ہے. موصول میں بھی 3 4 ہے. اعتدال کی وجہ سے نہیں آتا ہوگا. یعنی مذہب موجود ہے لیکن نقل نہیں ہوگی اس طرح. نہیں ایک منٹ کا کوئی طریق ایسا نہیں ہوگا، پکی بات ہے. جی وہی جیسا کہ کہ نقل عاصم کے لیے نہیں دیکھ یعنی لینا، منقول نہیں ہوگا نا یہ. منقول نہیں ہو. جیسے عاصم کا جی میں نے بتایا غایت الاختصار سے ہر ایک کے لیے طول ہے، تو وہ ہر چیز میں طول ہے. یعنی آپ اگر مد متصل میں
طول 5 حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ منفصل میں وہ 5 ہی کریں گے، 4 آ ہی نہیں سکتا. جیسے ورش اور حمزہ کے لیے مد متصل میں 6 کر لیا تو آگے ورش اور حمزہ ہی پڑھا جا سکتا اور کچھ نہیں پڑھا جا سکتا، منقول نہیں ہوگا، پکی بات ہے. یعنی مذہب موجود ہے، یعنی لیکن یہ کہ ابھی صحیح طریق نقل نہیں ہوگا اس وجہ سے. تو کوئی طریق نہیں ہوگا ان کا، پکی بات ہے. یہ جو جی لوگ فویقات کے مسئلے میں جاتے ہیں نا، وہ ترکوں کو ہی جی جی دیکھتے ہیں، ایسا کوئی طریق موجود نہیں ہوگا. جی کیونکہ ہاں یہ لوگ ہیں نا جو منفصل میں قصر بھی کرتے ہیں اور توسط بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو مد متصل میں چار حرکتیں کرنے والے ہیں، وہ دو طرح کے مذاہب ہیں. ایک وہ جی ہیں جو کہ ان کے لیے قصر کرتے ہیں، وہ تو 2 حرکتیں آ گیا نا، عطا قصر آ گیا. جی اور ایک وہ ہیں جو ان کے ساتھ 4 حرکتیں ہی کرتے ہیں، 3 حرکتیں کرتے ہی نہیں ہیں مد منفصل میں، ایسا کوئی مذہب ہے نہیں. جی کر صاحب، یہ اس وجہ سے نا کہ ابھی آپ نے بتایا یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کسر آپ نے بتایا کہ اس میں 2 اور 3 یعنی دونوں مذہب ہیں، اور توسط میں 3 اور 4. تو 3 جو ہے وہ قصر اور توسط دونوں میں یعنی جیسے کامن ہو جائے گا نا، تو پھر وہ اس کے لیے پھر وہ کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر قصر والا مذہب کیا ہے یا توسط والا کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں نہیں، میں آپ کو ہو بتا، سکتی ہے کہ نہیں نہیں یہاں نہیں، پر. ترکوں میں اس طرح کر کے بحث ہے کہ ایک طریق وہ ہے جو متصل میں 3 حرکتیں، یعنی فویق القصر کہہ لیں اس کو، مجھے اصل میں زیادہ آسان وہ الفاظ ہیں. مد جی متصل میں قانون کے لیے فویق القصر کرنے والے یعنی 3 حرکتیں مد کرنے والے جو ہیں، وہ سارے کے سارے مد منفصل میں بلکہ وہ نہیں، ان کے 2 مذاہب ہیں، یا تو وہ قصر کرتے ہیں یا توسط کرتے ہیں. جو قصر کرتے ہیں وہ 2 حرکتی کرتے ہیں، اور جو توسط کرتے ہیں وہ متصل سے تو نہیں بھر سکتے، تو لہٰذا ان کے لیے متعین ہو جاتا کہ 3 حرکتی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جی جو 4 حرکتی مد کرنے والے ہیں ان کے دو گروہ ہیں. ایک مذہب ہے جو 2 حرکتی مد کرتا ہے، اور ایک مذہب ہے جو متصل کے ساتھ اعتدال کرنے کے لیے 4 حرکتی کرتا ہے. یعنی ان کے لیے سب مدوں میں ایک ہی مذہب ہے، چاہے وہ متصل ہو چاہے منفصل ہو. تو وہ 3 حرکتوں والے جو ہیں وہ 3 ہی کرتے ہیں، 4 حرکتوں والے 4 ہی کرتے ہیں. یہ ہے، یہ اس کو اعتدال بھی کہتے ہوتے ہیں ویسے. اسی لیے 4 حرکتوں کے ساتھ کوئی منفصل میں کم نہیں کرتا. شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو ذہن میں ہو یہ چیز، مد متصل اور منفصل کے بارے میں مشہور ہے یہ چیز، فوائد مکیہ میں تو سے ویسے نہیں ہے. قاری عنایت احمد کاکوروی نے البیان الجزیل للترتیل میں اس بات کو بیان کیا کہ جو عوام میں یہ جو مشہور ہے نا کہ اگر متصل اور منفصل اکٹھے آ جائے تو منفصل میں کم مد کرو اور متصل میں زیادہ کرو، تو یہ غلط ہے. یہ بھی انہوں نے اس طریق کے صحیح ہونے طریق کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو 4 حرکتی مد کرتے ہیں وہ منفصل میں بھی 4 حرکتی مد ہی کرتے ہیں، یا وہ سرے سے ہی قصر کرتے ہیں. اور عبد الرحمن مکی نہیں صاحب نے ایک چیز کی طرف جی جی کر صاحب، اس میں یہ بات تو ہے نا کہ یعنی متصل سے بڑھنی نہیں چاہیے منفصل کی مقدار. نہیں، وہ ہاں وہ تو ہے. اچھا، یہ آپ نے اب سوال کر لیا ہے کہ جو اس طرح کے قاعدے ہوتے ہیں نا، یہ والے جو قاعدے ہیں کہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ قوی ضعیف والے، یہ جی جی روایتوں میں آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. اگر کسی روایت میں کوئی چیز ثابت ہے نا تو وہاں یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ہے بہت بڑی، مد لازم قوی ہے نا جی جی مد عارض سے، جی کبھی ہے. لیکن جب بڑی ایک خطرناک سی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں میں دھیان سے، مد لازم کے قصر کے ساتھ مد عارض کا توسط طول ہو جاتا ہے. مد لازم کے قصر کے ساتھ مد منفصل کا توسط آ جاتا ہے. مد لازم میں تو 6 حرکات ہوتی ہے. میں نے یہی کہا تھا جی نا، میں بڑی استاد خطرناک بات کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے اپنا پورا دماغ گھمائے نا، پورا دماغ 2-3 چیزوں کے اوپر توجہ کر کے نہیں، پورے قرآن پاک پہ توجہ کر کے مجھے جواب دیں. یہ چیز آپ لوگوں پہ بہرحال پھر باقی ہے، اس مثال کو چھوڑیں.
یہ آپ لوگوں کے لیے سوال ہے کہ میرا یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط ہے. مد لازم کے قصر کے ساتھ منفصل کا توسط اور مد عارض کا توسط طول آ جاتا ہے. اچھا چلیں اس کو چھوڑے، بس آپ لوگوں نے یہ جواب دینا ہے. میں یہ بتا رہا تھا روایتوں میں آ کر نا چیز، یہ جو قاعدے ہوتے ہیں نا قوی ضعیف والے، یہ بعض دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ قوی اور جی ضعیف کا سسٹم ہم تب کرتے ہوتے ہیں جب روایتی طور پہ کوئی چیز آ نہ رہی ہو. جیسا کہ ورش کے لیے مد بدل میں قصر کے ساتھ مد لین جو ہوتی ہے نا، ان کی ورش کی مد لین محموز، اس کا توسط آ جاتا ہے حالانکہ وہ ضعیف ہے. تو وہ کیونکہ جی طریق ہے نا، اس صحیح ہے. طریق میں جی جی، مد یہی جو بدل چیز کا روایتاً اگر منقول ہو جائے تو اس میں. جی جی اس میں قوت و ذوف والا کوئی چکر چکر نہیں رہتا، اس میں قوت و ذوف کا کوئی چکر نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور ایک سوال میں نے آپ لوگوں کو جی چھوڑ دیا، اب آپ لوگوں نے یہ جواب دینا ہے بعد میں. تو میں یہی کہہ رہا تھا آپ کو کہ چار حرکتی مد کرنے والوں کے دو گروہ ہیں. ایک سرے سے قصر کرتے ہیں، ایک اس کے مطابق ہی اعتدال پیدا کرنے کے لیے توسط کرتے ہیں، اور ان کا توسط اتنا ہی ہے جتنا مد متصل کا ہے. اس وجہ سے متصل یہاں پہ کا ہو. تین حرکتی مد نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے. ہم، اچھا ویسے میں نے یہاں شرح میں دھیان نہیں کیا، میں زیادہ تر ویسے متن دیکھتا ہوں. یہ شرح میں دیکھیں، انہوں نے نقشہ تو بالکل صحیح بنایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو وضاحت کی ہوئی ہے نا، اس میں یہ چیز ان سے تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی. یہ کہہ رہے ہیں قالون اور دوری بصری مد متصل میں تین حرکت یا چار حرکت مد کرتے ہیں، جبکہ نہیں، یہ تو بس صرف مذہب بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جمع نہیں بیان کر رہے، مذہب ہے، یہ صرف مذاہب بیان کر رہے ہیں، باقی ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے تو نیچے نقشے بھی بنائے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں یہ چیز بہت زیادہ بہترین طریقے سے واضح ہے. منفصل میں اگر آپ قصر کر رہے ہو، یعنی متصل میں اگر آپ تین حرکتیں کر رہے ہو تو منفصل میں قصر آئے گا، یعنی ایک مذہب قصر آئے گا، اور تین حرکتوں کے ساتھ ایک مذہب تین حرکتوں کا آئے گا، اور کوئی آ بھی نہیں نہ سکتا. اور چار حرکتوں کے ساتھ یا قصر آئے گا، یہ چار حرکتوں کے ساتھ صرف چار حرکت آئے گا. دیکھیں نا انہوں نے وہ مذہب نقشے بنا کے چیزیں واضح کی ہوئی ہیں. اور پانچ کے ساتھ پانچ اور چھ کے ساتھ چھ، اور اب یہ پانچ کے ساتھ پانچ والا تو بالکل آ ہی نہیں نہ سکتا، کوئی بنتا ہی نہیں ہے. چھ کے ساتھ بھی اس سے چھوٹے والا کوئی بنتا ہی نہیں. دیکھا نا یہ بھی اعتدال ہی ہے نا، عاصم کے پانچ کے ساتھ منفصل کا پانچ ہی آ رہا ہے، یہ جی. پانچ سر یہ منفصل کے چھ کا پانچ متن کی میں وجہ سے نہیں. کہیں ذکر نہیں کیا. جی یہ جو چھ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نقشے میں لکھا ہے، تو یہ چھ کا متن میں تو ذکر نہیں ہے. نہیں، ضرورت نہیں ہے نا کرنے کی، ورش کے لیے کیا تو دیا ہے، اس بات کو کرنے کی ضرورت نہیں جی ہے. شروع میں جو ٹھیک ہے. ورش کے لیے ٹھیک ہے صحیح. منفصل اور متصل، منفصل میں چھ ہے تو متصل میں آٹومیٹکلی چھ، جو مرضی کر لیں آپ، چھ ہی اور کچھ ہوگی. ہو ہی نہیں سکتا. جی نیچے انہوں نے الٹا نقشہ بھی ایک بنایا ہوا، متصل پہلے منفصل بعد میں، وہ بھی دیکھے نا، تین کے ساتھ قصر، تین کے ساتھ تین، چار کے ساتھ قصر، چار کے ساتھ چار، پانچ کے ساتھ پانچ، کافی واضح ترین ہے یہ. لیکن ان چیزوں کے تکلف میں کوئی پڑتا نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا. میں نے شیخ صاحب کو سنایا ہے قرآن مجید، انہوں نے ایسی کوئی چیز مجھے کہیں نہ روکا، نہ بات کی، نہ بتایا. ایسا صرف پچھلی صدی کے عامر سید عثمان یہ کام کرتے تھے، وہ ذرا اس تکلف میں پڑھتے تھے، طلباء کو یہ کرواتے ہوتے تھے یہ طریقہ کار نا. جم الجمع میں بھی عاصم کے لیے چار حرکتی کروانا، باقیوں کے لیے تین حرکتی کروانا، توسط جو ہے نا، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے کم جو توسط سب سے زیادہ توسط جو ہوتا تھا وہ عاصم کا تھا، اس سے کم شامی اور کسائی کا ہوتا تھا، اس سے کم باقی ساروں کا ہوتا تھا. یعنی دو الف کہہ لیں آپ، چار حرکتیں جو تھی نا، یہ کہہ لیں یہ زیادہ بیسٹ ہے، چار حرکتیں مد کرواتے ہوتے تھے وہ عاصم، اس کے لیے شامی اور کسائی کے لیے، پانچ حرکتیں شامل عاصم کے صحیح. لیے، اور باقی سب کے لیے ڈیڑھ حرکت، دو حرکتیں کرواتے تھے، تین حرکتیں. لیکن اس پہ اتنا عمل نہیں کیا جاتا. ہمارے شیخ نے بھی اس طرح فوئقات کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، قاری ادریس صاحب نے بھی نہیں پڑھا، میں نے بھی پورا قرآن پہ ان کو سنایا بغیر فوئقات کے سنایا ہے، بس توسط کرنا ہے، کوئی ایک توسط کر لو. اور ہماری شیخہ سمیہ حالانکہ وہ تو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھاتی ہیں، وہ بھی فوئقات کے تکلفوں میں وہ بھی نہیں پڑھتی، کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں نا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے اس طرح نہیں پڑھا، یہ کام صرف وہ کرتے ہوتے تھے. اچھا یہ تو میں سغرا کی بات بتا رہا ہوں، عامر سید عثمان کبرا میں بھی یہ کرتے ہیں، ان کے کبرا میں بھی فوئقات کے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تحریرات بھی بیان کرتے ہیں.
اور ہو سکتا ہے متولی شروع میں یہ کرواتے ہوں بعد میں نہ کرواتے ہوں. تو شروع میں جو کرواتے تھے تو یہ جو ماتن ہے اس کتاب کا، خلف الحسینی، ابن خلف الحسینی، اس نے بھی پھر متولی کا وہی مذہب بیان کر دیا. تو اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ان مذاہب پہ، اس حساب سے اتنا کوئی عمل ہے نہیں. بہرحال ویسے یہ چیزیں پتہ تو ہونی چاہیے نا کم از کم. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہوں. اب آگے فرماتے ہیں وہ ہم زینی. اب ہم زینی کی وضاحت یہ خود کر دیں گے، اگر انہوں نے مثال نہ دی ہوتی تو یہ چیز واضح نہیں تھی اتنی. وہ ہم زینی محمد دینی سہلتا واقفن طویلا فقصرن دعو اکسن کا ہاؤلاء. اب ہاؤلاء مثال دے کے انہوں نے ہمیں چیز سمجھائی ہے. ہم زینی کہنے سے ان سے مراد یہ تھی کہ امام حمزہ کے لیے کسی کلمے میں دو حمزہ آ جائیں، اور دو حمزہ کس طریقے سے آ جائیں وہ مثال دے کے ہمیں سمجھا دیا. ایک حمزہ آ جائے جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں متوسط بزوائد، اور ایک ہے حمزہ متطرفہ. ایک حمزہ متوسط بزوائد کا آ جائے اور ایک حمزہ متطرفہ کا آ جائے، تو مجموعی طور پہ کتنی وجہ بنیں گی؟ دیکھیں، حمزہ متطرفہ اگر مفتوح ہے تو ٹوٹل وجہ ہی تین ہے، اور تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو ہوتا ہے متوسط بزوائد اس میں زیادہ تر دو وجہ ہوتی ہیں. تغیر تغیر دو طرح کا بھی ہو سکتا ہے نا، تسہیل کے ساتھ بھی ابدال کے ساتھ بھی. اگر تو وہاں پہ ابدال اور تسہیل دونوں وجہ ہو رہی ہیں اور ساتھ تحقیق ہو رہی ہے تو تین کو تین کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ 9 ہو گئی. اگر وہاں پہ تحقیق اور تغیر کسی ایک ہی چیز کا تغیر ہو رہا ہے، یعنی اس میں یا صرف تسہیل ہو رہی ہے یا صرف ابدال ہو رہا ہے یا نقل حرکت صرف ایک جگہ یا صرف نقل حرکت ہو رہی ہے، تو تب تو دو وجہ ہو جاتی، تحقیق اور تغیر. اور اس کو اگر حمزہ متطرفہ مفتوحہ کے ساتھ ضرب دے دے تب بھی، تو تب 6 وجہ بن جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی استاد حضرت۔ ہاں. اور اگر حمزہ میں صرف تحقیق اور تغیر دو دو بول دیتا ہوں. بہرحال وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو متوسط بزوائد ہے اس میں بعض دفعہ 3 وجہ بن جاتی ہیں. کوئی ایک دو ایسی ہیں خاص ریئر قسمیں ہیں جس میں تسہیل اور ابدال دو طرح کا تغیر ہوتا ہے، اور طاہر بن غلبون والی تحقیق والی وجہ بھی ہوتی ہے. تو میں بہرحال تحقیق اور تغیر دو وجہ ہی بول دیتا ہوں ہر بار. بزوائد کی تو اگر حمزہ متطرفہ مفتوح ہو اور اس کے ساتھ متوسط بزوائد بھی آیا ہو تو متطرفہ مفتوحہ میں تو ہوتے ہی صرف 3 وجہ ہیں، تو ان 3 کو تحقیق اور تغیر کے ساتھ ضرب دیں جو کہ متوسط بزوائد میں ہونی ہے، تو 6 وجہ ہو گئیں. اگر حمزہ متطرفہ مکسور ہے تو 5 وجہ ہوتی ہیں، اور مضموم میں بھی 5 ہی ہوتی، اشمام تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہاں کون بتائے گا حمزہ متطرفہ مضمومہ میں اشمام کیوں نہیں ہوتا؟ چلیں 2 سوال ہو گئے. آپ میں سے کوئی یہ دونوں سوال گروپ میں لکھ کے رکھے، یہ میں نے آپ لوگوں کو کہے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے بتانے ہیں. حمزہ متطرفہ مکسورہ اور مضمومہ میں بھی 5 وجہ ہوتی ہیں، تو 5 کو اس کے ساتھ ضرب دے تو 5 2 10 ہو گئی. بس تو اب وہ 10 وجہوں کی نا ایک خاص قسم کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں، کہنے وہ حمزینی محمد دینی. تو اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ سہل تواقفن طویلاً، آپ نے وقفن تسہیل کے ساتھ طول کرنا ہے، فقصرن دع، لیکن قصر کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ حمزہ میں یعنی دونوں حمزہ میں تسہیل کرنی ہے اور طول کرنا ہے، لیکن ایک وجہ آپ نے چھوڑ دینی ہے. کون سی؟ قصر والی. وعکسن، اور عکس کو بھی چھوڑ دینا ہے. عکس سے کیا مراد ہوا؟ یہ ویسے یہ جو مثال انہوں نے دی ہوئی ہے نا، یہ بات صرف اس مثال کے مطابق کر رہے ہیں. اس مثال میں خاص طور پہ بھلا کیا ہوا؟ یہ 2 مثالیں ہیں.
हाय तंबी आया हो या याय मद्दा आई हो, जैसे या आदम या आदमू, नहीं, कोई ऐसी मिसाल हो जिसमें एंड पे ना हमजा भी आया हो। चले कोई भी ऐसी मिसाल जिसमें या के बाद हमजा मुतवस्सिल बज़वाइद आया हो और उसी कलमे के एंड पे हमजा मुततर्रिफा भी हो। इसी तरह हाय तंबी में भी, तो हाय तंबी की मिसाल इन्होंने दी है हा उला। अब हा उला में एक तो तहकीक के साथ 3 वजह होनी है, हा उला कसर हो गया, फिर इस तरह ला और ला 3 हो गई, और 2 वजह मजीद होनी है, एक तसहील मातूल के साथ आगे 3 वजह, और एक अगर कसर मा तसील के साथ, तो 3 वजहों के साथ 3 वजह उसकी आ गई तो 9 वजह हो गई। ये 9 वजह समझ आ गई हैं? हाँ, में 3 वजह कौन कौन सी हो रही हैं? एक तहकीक हमजा वाली जो कि ताहिर बिन गलबून की होती है, और एक हमजा की तसील वाली जो कि अबुल फतह की होती है, और हमजा की तसील की वजह से यहाँ पे कसर भी आ रहा है, तो तूल मा तसील और कसर मा तसील, इन 3 वजहों के साथ हमजा मुततरिफा अगर मफ्तू है तो उसकी भी 3 वजह होती है, तो 3 के साथ 3 9 हो गई। इन 9 वजहों में से जो वजह नाजायज हैं उनकी बात कर रहे हैं कि आपने उसमें से छोड़ना क्या क्या है। तो 2 चीजें आपने छोड़नी है। एक, जब आप तसील मातूल कर रहे हो, सहल तवाकिफन तवीलन, अगर आप तसहील के साथ तूल कर रहे हो, यानी हाउ ये कर रहे हो तूल के साथ तसहील कर रहे हो, तब आपने फकसरन दा, तो आपने कसर को छोड़ देना है, यानी ला के कसर को छोड़ देना है। यानी आपने ये वाली वजह नहीं पढ़नी हाउला, ये वजह नहीं पढ़नी। इसी तरह जी गाजी। आक्सन, उल्ट को भी छोड़ दें, आक्स को भी छोड़ दें, तो वो कैसे है? हाउला, हाँ के कसर के साथ आगे उसकी हाँ तूल को, हा के कसर के साथ आगे ला के तूल तूल छोड़ देना, यानी तसील हाउला छोड़ देना है, आगे तूल। हाउला, जी। ये वजह छोड़ देनी है, बाकी सारी वजह जायज है। अच्छा, इस खास सिचुएशन में कौन सी 2 वजह कितनी वजह बनती हैं? 9। इन 9 वजहों में, इन 9 वजहों के साथ आपने स्पेशल सिर्फ 2 वजह छोड़नी है। तूल मा तसील के साथ हमजा मुततर्रिफा में किया जाने वाला कसर, और कसर मा तसील के साथ हमजा मुततर्रिफा में किया जाने वाला तूल। और यही सेम टू सेम चीज याए मद्दा में भी बनेगी, यही सेम टू सेम चीज याए मद्दा में भी बनेगी। अगर याए मद्दा के बाद कोई ऐसा लफ्ज आ जाए कि जिसके एंड पे हमजा मुततर्रिफा भी आया हो, यानी या आया हो ना, या निदाइया आया हो, और उसके बाद अगले लफ्ज के एंड पे हमजा मुततरिफा आया हो, तब भी यही है। इन्होंने तो सिर्फ एक मिसाल दी है, बाकी सारी वजूह जायज है। ठीक है, बाकी सारी वजूह जायज है। ठीक है। और अगर इसी तरह के कलमों में एंड पे आगे वो आया हो, मकसूर या मजमूम आया हो, तो उसमें रोम की भी 2 वजह आ जाती, तो उसको भी ऐड कर लें। अगर फर्ज करें ये हा उला ई है, हा उला ई या हा उला ऊ कह लें, वक्ती तौर पे मिसाल बना लें उसको, तो फिर इस लिहाज से 15 वजह बन जाएंगी, क्योंकि वो 5 5 वजह हो जाएंगी ना। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? उस्ताद मोहतरम, आपने कहा था कि 9 बजे बनेंगी, वो आपने किसको मद्देनजर रख के कहा था? ये ला रोम आ को कर निकाल लेना, कर। हा उला आ कर लेना, हमजा मुततरिफा मफ्तू कर लें। ये तो वक्ती तौर जी। पे सर एक सब रोम। रोम की भी 2 डाल लेना, वही रोम की भी 2 डाल लेना, मकसूर मजमूम में रोम को भी डाल लें। जी। जो चीज आपको ये ओरिजिनल बताना चाह रहे हैं वो अगर रोम वाली वजह ना भी डालें तब भी आ जाती है। सिर्फ इतना आपने करना है कि तसहील मातूल के साथ कसर वाली वजह नहीं पढ़नी, वो जाहिर है रोम वाली वजह ही होंगी, वो रोम वाली वजह होंगी जो नाजायज होंगी। यानी हमजा मफ्तूहा में तो कोई वजह नाजायज नहीं बनती, सिर्फ रोम वाली वजह होंगी, यानी हाउलाई ये वजह, और हाउलाई ये वजह, ये 2 वजह नाजायज हो जाएंगी। यानी मकसूर और मजमूम में, मफ्तू में तो ये सूरत वैसे बनती नहीं है, मकसूर और मजमूम में ही बनती है।
اور یہی چیز یا مدہ میں بھی بن جائے گی. یا مدہ سے مراد یعنی یا ندائیہ آیا ہو تو تب بھی یہی چیز بن جائے گی. اس کی کوئی مثال میرے ذہن میں نہیں ہے. تو بہرحال اس پورے شعر کا مطلب یہی ہے, دو مدوں کے ساتھ جو جمع ہوتے ہیں, دو مدوں کے ساتھ اگر دو ہمزے آ جائیں, جیسے کہ ہا اولائی میں دو مدیں ہیں نا, ایک لا ای میں مد ہے, ایک ہا او میں مد ہے. تو اس طرح اگر دو حمزے جمع ہو جائیں جن کے ساتھ دو دو مدیں ہوں, تو کہتے ہیں سہل واقفاً طویلاً, تو آپ طول کے ساتھ جب تسہیل کر رہے ہوں تو قصر ما تسہیل کو جو لائی میں ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں, دا چھوڑ دیں. واقسن اسی کا الٹ بھی چھوڑ دیں. یعنی کیا, یعنی سہل واقفاً مقصراً فطول, یعنی الٹ بھی چھوڑ دینا ہے. طول ما تسہیل کے ساتھ قصر ما تسہیل چھوڑ دینی ہے, اور قصر ما تسہیل کے ساتھ طول ما تسہیل چھوڑ دینی ہے. خلاصہ یہی ہے. اوکے ہو گیا, جی آگے چلیں. جی استاد. جی آگے استاد فرماتے ہیں یؤاخذکم فقصر فقط عند ورشہم, کہتے ہیں یؤاخذکم میں ورش کے لیے صرف قصر کریں. امام شاطبی نے جس انداز میں شاطبیہ میں یؤاخذکم کا ذکر کیا ہے اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یؤاخذکم میں دو وجہ ہیں, ایک مد بدل کرنا اور ایک مد بدل نہ کرنا. انہوں نے فرمایا نا وَبَعْضُهُمْ يُؤَاخِذُ آلَانَ مُسْتَفْهِمًا تَلَا, تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ امام شاطبی کہہ رہے ہیں کہ یؤاخذکم میں بھی بعض کے نزدیک مد بدل ہے, اس کا مطلب بعض کے نزدیک نہیں ہے. تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ امام شاطبی نے جو یہ کہا ہے نا, یہ امام شاطبی غلطی ہے, اس میں صرف قصر ہوگا. تحقیق اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. یؤاخذکم, امام شاطبی جو ہے نا اصل میں وہ امام دانی کی اتباع کرتے ہیں نا تیسیر میں, تو تیسیر میں امام دانی نے یؤاخذکم کو مستثنا نہیں کیا مد بدل سے, مد بدل سے مستثنا نہیں کیا. تو مد بدل سے مستثنا نہیں کیا تو امام شاطبی نے یہ سمجھا کہ امام دانی نے تیسیر میں تو مد بدل سے مستثنا نہیں کیا ہوا, لیکن اپنی دوسری کتابیں مثلا کتاب الاقتصاد, جامع البیان اور مفردات ہو گئی, اس طرح ایک اور کتاب ہے جو اسپیشل صرف ورش پہ لکھی ہے, ایجاز, الاجاز, اس میں بھی یؤاخذکم کو مستثنا کیا ہوا ہے. تو امام شاطبی نے یہ سمجھا کہ شاید تیسیر میں وہ اس مذہب کو بیان کر رہے ہیں جس میں مستثنا نہیں ہے, یعنی اس میں مد بدل ہے, اور باقی کتابوں میں مستثنا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے بعض کے نزدیک مستثنا بھی ہے. حالانکہ امام دانی نے تیسیر میں اس کو بس اس لیے مستثنا نہیں کیا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی مستثنا کرنے کی. تب اس کی پھر لمبی چوڑی توجیحات ہیں, اس چکر میں ہم نہیں جاتے. تو اس کی ضرورت نہیں تھی, امام دانی نے اس لیے نہیں کیا. تو امام شاطبی نے سمجھا یہ کہ امام دانی کے نزدیک اس کے دو مذاہب ہیں. حالانکہ امام شاطبی کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ یؤاخذکم مستثنا ہے, لیکن وہ تیسیر میں نہ بیان کرنے سے تھوڑی غلط فہمی ان کو ہو گئی. تو محررین بیان کر رہے ہیں کہ یؤاخذکم میں دو وجہ نہیں کرنی, یعنی مد بدل کرنا اور مد بدل نہ کرنا, یہ دو کام نہیں کرنے, اس میں مد بدل ہے ہی نہیں, صرف قصر ہے. تو اس کی طرف اشارہ وہ کر رہے ہیں کہ یؤاخذکم فقصر فقط عند ورشہم, یؤاخذکم میں صرف قصر ہوگا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ چیز. جی کرے سر. آگے مد بدل کے مستثنا, ایک مستثنا بیان کر رہے ہیں. مد بدل جو ہے اس کے ٹوٹل 8 مستثنیات آپ بنا سکتے ہیں, جن میں سے 6 مستثنا تو شاطبیہ میں بیان ہوئے ہیں, اور ان 6 میں سے بھی امام شاطبی نے 3 کو بالخلف مستثنا کہا ہے. آلانا عادن الاولا, یہ دو تو مستثنا ہے ہی ہے, یعنی اس میں تو خلف ہے ہی ہے نا کہ یہ مستثنا بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں, یعنی اس میں مد بدل ہوگی بھی اور نہیں بھی ہوگی. تو لہذا اس میں جو قصر ہوگا وہ مد بدل نہ کرنے کے بھی اعتبار سے اور مد بدل کے بھی اعتبار سے, اور توسط طول جو مد بدل کرنے کے اعتبار سے ہے. لیکن یؤاخذکم شاطبیہ سے نکلتا ضرور ہے مد بدل بالخلف, لیکن اس میں ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو
ٹوٹل 6 مستثنا بیان کی امام شاطبی نے، 2 مزید ہیں، ان میں سے بھی ایک جو ہے نا انہوں نے بیان کر دیا ہے صاحب تاب البریہ نے، حالانکہ ایک اور بھی مستثنا ہے، اس کو پتہ نہیں کیوں کتابوں والے بیان نہیں کرتے، اور میرے ذہن میں اس کی ایک توجیہ ہے، میں چلے پہلے اس کو بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ولا مد ایزن حیث تنوین ابدلا، تنوین جہاں پہ بھی بدل جائے گی، ظاہر ہے وہ وقفہ نہیں بدلتی ہے نا، تو کہتے ہیں جب بھی تنوین بدلے گی، حمزہ منونہ، میں اس کو کہتا ہوتا ہوں حمزہ متطرفہ منونہ مفتوحہ، پر جب بھی وقف کیا جاتا ہے تو مد بدل کی صورت بن جاتی ہے، لیکن اس میں ہوگا صرف قصر، اسی کی بات یہ کر رہے ہیں، ولا مد ایزن، اسی طرح مد نہیں ہے حیث تنوین ابدلا، جہاں پہ بھی تنوین کو بدلا گیا، یعنی حمزہ منونہ تھا، مفتوحہ تھا، متطرفہ تھا، تو تب بھی وہ بدلا تو مد بدل کی صورت بنی نا، جیسے سوا آ، جا آ، تو وہاں پہ مد بدل نہیں ہوگی۔ ایک مستثنا مزید ہے جس کو عام طور پہ کتابوں میں بیان نہیں کیا گیا ہوتا، میرا خیال ہے اس لیے نہیں کیا گیا ہوتا کہ مغاربہ کے ہاں اس میں مد بدل ہے، اور لیکن مشارقہ کے ہاں اس میں مد بدل نہیں ہے، اس میں مد بدل نہیں ہے، اور وہ میں آپ کو لکھواتا ہوں، لکھیں، میں نے اس کے لیے ایک اسپیشل پروپر ایک جملہ بنایا ہوا ہے، لکھے، کون لکھے گا، میں وہ میرے ساتھ ساتھ بولتا بھی رہے، گروپ میں لکھیں، گروپ میں، خیر سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا، جی غیر صاحب میں لکھ رہی ہوں۔ لکھیں حمزتین جی جی غیر صاحب۔ متفقتین جی فی کلمہ و کلمتین، حمزتین متفقتین فی کلمہ و کلمتین کے دوسرے حمزہ میں ابدال کرتے ہوئے بھی مد بدل کی صورت بن جاتی ہے، وہاں بھی صرف قصر ہی ہوگا۔ ہاں بھی کون اس جی غیر صاحب، جملے کی شرح کرے گا؟ ابدال کرتے ہوئے بھی، جیسے آن زرتہم میں ابدال کرتے ہیں نا، ہاں یہ ہو گیا حمزتینی من کلمہ، حمزتینی متفقتینی من کلمہ ہو گیا، اور کلمتین ہو تو آپ کو ایزی ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، ابدال غیر کرتے صاحب ہوئے کلمتین، حمزتینی متفقتینی من کلمہ و کلمتین کی کے دوسرے حمزہ میں ابدال کرتے ہوئے بھی مد بدل کی صورت بن جاتی ہے، جی لیکن اس میں مد بدل نہیں ہوگی، بلکہ صرف قصر ہوگا۔ جی غیر صاحب۔ سمجھ لگ گئی؟ یہ مزید ایک مستثنا 6 شاطبیہ میں بیان ہوئے ہیں، وہ آپ خود دیکھ لیں گے، تھوڑی سی تکلیف آپ بھی کریں، اور ایک یہاں پہ بیان ہو گیا اور ایک میں نے بیان کر دیا جو انہوں نے نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ جی غیر صاحب۔ چلیں یہاں تک کافی ہے، آگے آلانہ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں تھوڑا سا مزید آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آلانہ میں علامہ جزری کے بھی 2 مذاہب ہیں، متولی کے بھی 2 مذاہب ہیں۔ علامہ جزری کا جو دوسرا مذہب ہے وہ متولی کا پہلا مذہب ہے، اور جو علامہ جزری کا پہلا مذہب ہے وہ متولی کا دوسرا مذہب ہے، تو لہذا کل ملا کے مذہب 2 ہی ہیں، اور جو علامہ متولی کا دوسرا مذہب ہے وہ معمول بہا ہے، یعنی امام جزری کا جو پہلا مذہب ہے وہ معمول بہا ہے، اور ہم جملہ اس طرح بولتے ہوتے ہیں متولی کا قدیم مذہب، وہ قدیم مذہب وہ تھا جو کہ امام جزری نے بعد میں تحقیق کر کے اختیار کیا تھا، وہ علامہ جزری کا جدید مذہب ہے، تو لہذا اس چکر میں نہ پڑیں، اتنا ذہن میں رکھیں، ایک متولی کا قدیم مذہب ہے، ایک متولی کا جدید مذہب ہے، متولی کا قدیم مذہب جو ہے نا وہ اس کتاب میں لکھا، وہ اس میں عمل نہیں ہے، جو متولی کا جدید مذہب ہے اس پہ متولی کی پوری ایک کتاب ہے، احکامی نظمی احکامی قولی تعالی آن، ٹھیک ہے، جو اس کتاب میں لکھا وہ اس پہ عمل نہیں ہے،
तो पहले तो मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। और किताब में ना कोई थोड़ी बहुत ना ऊंच नीच भी है, मैंने ये थोड़ा सा इसको मुताला किया था, इसमें कुछ लफ्ज गलत मलत लिखे हुए हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ दुरुस्त भी करवा दूंगा और सारा लिखवा भी दूंगा। फिर रह गया मुतवल्ली का जदीद मजहब जिस पर अमल है, वो आ गई अलामा जो है ये जिसने तर्जमा किया उसने कारी हमजा मदी साहब की किताब से लेकर नकल किया हुआ है। वैसे वो अलामा मुतवल्ली की पूरी नज़म है, होना तो ये चाहिए पूरी नज़म पढ़ी जाए। मुख्तसर नहीं है वैसे नज़म, वो थोड़ी बहुत लंबी है, लेकिन बहरहाल है बहुत जामे, तो वो पढ़नी चाहिए। तो बहरहाल हम किताब से ही कदीम मजहब पढ़ के फिर आगे जदीद मजहब जो उसमें लिखा है वो मैं आपको मुख्तसरन सा उसी में बता दूंगा, तो आपको सारा समझ आ जाएगा। कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप आज के लिए इतना काफी है, ये सारा मुकम्मल हो गया, सारी चीजें समझ आ गई हैं या कोई सवाल वगैरह है? एक मिनट उस्ताद मोहतरम, ये बता दीजिए, जी। आपने बताया कि मद्दे बदल के 8 मुस्तस्नियात है और हम्म। 6 शातिबिया ने बयान किए हैं, और उन हम्म। 6 में से 3 को उन्होंने बिलखुल्फ मुस्तस्ना करार दिया है, और यानी मद्दे बदल होगी भी और नहीं भी होगी। और 2 हम्म। मजीद और हैं, जिसमें से 2 में से आपने एक ये बता दिया आन जरतहुम वाला, और एक और कौन सा है? एक वो जो अभी मतन में लिखा हुआ वो था, तनवीन दो अलिफ की। तनवीन वाला जो मतन में लिखा था, वो 8वां है ना? अच्छा अच्छा, ये शातिबिया में बयान नहीं हुआ वा? नहीं नहीं, शातबिया में नहीं हुआ, ये दोनों शातबिया असल में बयान नहीं हुए। यो आखिजुकुम वाला और मुनव्वना वाला? नहीं नहीं नहीं, यू आखिजुकुम वाला तो बयान हुआ है, आपको इसका मतलब अच्छा बात नहीं समझ आई। अच्छा, उसको उसको वजाहत की है, जो आखिजुकुम वाले मजहब की वजाहत की है, और मुनव्वरा हम्म। वाले मजहब को यहाँ बयान किया गया है। हम्म। ठीक है, सही है। ऐसे ही ऐसे ही है। यू आखिजुकुम वाला जो है ना, यू आखिजुकुम वाला वो शातबिया में तो लिखा हुआ है, लेकिन उसमें गलती है। उसकी यहाँ वजाहत कर दी है कि वो गलत लिखा है, वहां पे मद बदल करना और ना करना दो है। हालांकि सही मजहब ये है कि उसमें मद बदल करनी ही नहीं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ शातबिया में की गई गलती की वजाहत है। तो 6 मुस्तस्ना तो बहरहाल वहां पे भी लिखे हुए हैं, और एक मजीद इन्होंने मतन में बयान कर दिया यहाँ पे तावुल बरिया में, एक का इजाफा मैंने करवा दिया, टोटल 8 हो गए। जी उस्ताद महमूद। मजीद कोई सवाल किसी का? या जी वाज़ेह उस्ताद है? मोहतरम, एक बात और ये भी पूछनी है कि जी जो जी। हमने अभी बाबुल मद्द कसर के अंदर हमने कहीं पर 1.5 हरकत का पढ़ा, कहीं पर हमने 3 हरकत का पढ़ा, और हम्म। तो इसको इख्तियार करना ज्यादा तकल्लुफी कहलाएगा ना? क्योंकि नहीं अगर हम उसी तरह रहे कि 2 और 4 और 6, जैसे हम तकल्लुफ आम तो तौर नहीं है। पर हम आम तौर पर जो एक सिंपल बात करते हैं बगैर किसी तकलीफ उठाए, हम कहते हैं कसर है, तवस्सुत है और तूल है। तो ये इतनी आसानी बात, है ना हाँ ये आसानी इसको, है। ये हाँ हमारे जैसे तुलवा के लिए आसानी कर दी है मशाइख ने, नहीं तो इस पे अमल करवाया जाता। मगारिबा इसी तरीके से ही पढ़ते हैं, बल्कि उनको तो शायद ये बात मालूम ना हो कि मशारे का ये हाल करते हैं मद्दों का। हम्म। अगर हम तो इतना भी बहरहाल फोकस ये कर लें तो काफी होगा। अगर हो हम दो, इतना, हाँ ऐसे ही है, इतना भी कर लें काफी है, लेकिन काफी वो तो होगा। करते हैं ना, चार चार होते हैं ना अकवाल, वो सुगरा कुबरा और जी वुस्ता कहते हैं उसको, तो वो करते हैं, सही। वो इसी पे बाकी करते हमें हैं। इल्म होना चाहिए कि ये मतलब 3 भी कर सकते हैं और 1.5 भी कर सकते हैं, ये असल हमें में ना, इल्म होना चाहिए। असल में ना, एक मिनट मैं बताता हूँ। इमाम शातबी ने इस चीज को बयान ही नहीं किया, जी उनके ना बयान करने की वजह से ये अच्छा ढीलापना। अच्छा नहीं अच्छा। तो तयसीर में तो वाजे तौर पे उन्होंने ये 4 चीजें बयान की हैं कि सबसे ज्यादा वर्ष हमजा, उसके हम्म, बाद आसिम, आसिम, उसके बाद शामी किसाई, उसके बाद बाकी सारे, सही। वहां तो बयान हुआ है। इमाम शातबी ने किसी एक शेर में इशारतन आधी भी बात की होती ना, तो अमल इसी पे करवाया जाता। जैसा कि आमिर सैयद उस्मान इसीलिए तो करवाते थे कि असल चीज ही ये है कि आप आसिम के लिए तवस्सुत बाकी सारों से ज्यादा करें, और शामी और किसाई के लिए उनके अलावा बाकी सारों से ज्यादा करें, और बाकी सारे जो उनके लिए थोड़ा है। और इसकी बड़ी एक जबरदस्त सी वजह है, जो तवस्सुत थोड़ा लंबा करते हैं
ان کی تلاوت ترتیل کے قریب ہے. یا آپ 4 حصے کر لیں. اصل میں ہمارے ہاں تو اب حدر، تدویر اور ترتیل ہی مشہور ہے نا. اصل میں یہ 4 ہیں: حدر، تدویر، ترتیل اور تحقیق. امام حمزہ اور ورش کی جو قرات ہے وہ تحقیق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس میں مزید ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوتا ہے. اور اس میں آپ مد منفصل اور متصل میں آہستہ مد کریں گے تو وہ عجیب لگے گی. تو ورش اور حمزہ اس بات میں مشہور ہیں. امام شاطبی بھی کہتے ہیں وَحَمْزَةُ مَا أَزْكَاهُ مِن مُتَوَرِّعٍ إِمَامًا صَبُورًا لِلْقُرْآنِ مُرَتِّلًا. امام حمزہ تو اس معاملے میں مشہور ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہی ترتیل سے تھے، یعنی انتہائی ٹھہر ٹھہر کے. اور جو عاصم ہے ان کی تلاوت ترتیل میں تھی، یعنی تحقیق ترتیل کے کافی قریب تھی، تو وہ بھی تھوڑی لمبی مد کرنے سے ہی ہے. اور عاصم سے سپیشلی یہ قول جو ہے وہ معمول بہا ہے 5 الف مد کرنے والا. عاصم سے تو اسپیشلی ہے، اور غایت الاختصار سے تو تمام قرآ کے لیے بھی ہے. اور یہ جو باقی جتنے قرآن ہیں جو بہت تھوڑی مد کرتے ہیں، یہ حدر کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. یہ موجود ہے، نصن کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سوسی، مکی، قالون، دوری یہ حدر میں تلاوت کیا کرتے تھے. اور جو شامی کسائی ہیں یہ تدویر میں کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کی مدوں کی مقداریں جو ہیں وہ بڑی برابر برابر سی ہیں، نہ زیادہ لمبا کرتے ہیں نہ زیادہ کم کرتے ہیں. صحیح. تو یہ بات ہے. اور اسی پر ہی شروع سے عمل رہا ہے. بعد میں پھر ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں کی گئی. اسی کو تو فویقات کا مسئلہ کہتے ہیں. یہ قصر، فوق فویق القصر، توسط، فویق التوسط، طول، اطول، یہ ساری مقداریں ہیں. اسی کے مطابق پہلے زمانے میں پڑھا جاتا تھا. جی. تو قاری صاحب اگر ہے نا شامی کا 5 حرکات ہے اور 5 سوری نہیں. عاصم کا 5 ہے اور شامی کسائی کا 4 ہے، اگر ہم واقعی اس پر ایکوریٹلی عمل کرنے لگ جائیں تو جس قرات میں ہم عاصم اور شامی کسائی کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے موافق کر دیتے ہیں تو پھر ہم کر نہیں پائیں گے. ہمیں نہیں تو عاصم کے لیے صحیح ہے. الگ ہاں پڑھنی پڑے نہیں گی، ہوگا، شامی کے لیے الگ. ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں ہاں. ہوگا، مغاربہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایک ہی موافقت والی قرات ہے، اس میں مد کی وجہ سے عدم موافقت ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہی جی کرتے ہیں. تو وہ ہمیں صحیح. دوبارہ پیچھے سے وہ پڑھنا پڑے گا. تو لیکن اس کو امام شاطبی نے وضاحتاً صراحتاً بیان نہیں کیا، تو پھر بعد میں لوگوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی. دیکھ لیں نا، بڑے بڑے محققین بھی بعض جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، یعنی اس تکلف میں نہیں گئے. ہے ہر چیز تکلف ہی ہوتی ہے. تکلف کا مطلب ہے ایسا حکم جو کہ کرنا پڑ جاتا ہے. نماز بھی تکلف ہے نا، اس کو احکام تکلیفیہ کہتے ہیں نا، شرعی احکام کو. یعنی اٹھ کر وضو کرنا، پھر نماز پڑھنا، رکوع سجدہ ہے تو سارا تکلف ہی ہے نا، تکلیفاً کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو بعد میں لیکن علماء نے چھوڑ دیا، قرآن نے اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے چھوڑا کیا، ہم نے اکا ہی چھوڑ دیا بالکل ہی. بالکل صحیح. بس یہ. اور کوئی سوال؟ جی کریں، ہم نہ سوال کریں. اسما. جی استاد محترم، میرا سوال نہیں ہے. میں یہ کہنے لگی تھی کہ جس طرح مطلب مختلف کتب لکھی گئی ہیں نا قرات کے اوپر، تو جی شروع میں قرات شروع کی تھی نا تو بڑا مشکل ہوتا تھا کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. تو وہ کچھ ٹیچر سے پوچھ لیتے، کچھ آپس میں بھی ڈسکشن کر لیتے تھے کہ اس طرح پڑھا جائے گا. میں یہ کہنے لگی تھی کہ اگر مطلب آپ ٹیچرز میں سے کوئی مطلب پوری قرات جو ہے وہ اسی طرح جس طرح روایت حفظ میں ہے نا تجوید کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک، تو اس طرح اگر ایک ایک روایت میں الگ الگ اگر کوئی ریکارڈ کروا دے اسٹوڈنٹ کے لیے نیکسٹ ٹائم آسانی ہو جائے گی. ریکارڈنگ میں ہے کافی ساری جو ہے نا ہو گئی ہیں کافی ساری، بلکہ پورے پورے قرآن میں بعض روایتوں کے مل جاتے ہیں. مزید بھی ابھی کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا، کافی ساری روایتوں میں موجود ہیں. قاری ابراہیم صاحب کا بھی میرا خیال 1-2 قرآن پاک، قاری حمزہ صاحب کے بھی ریکارڈ ہیں. اب تو مل جاتے ہیں. یہ تو بہت پہلے تھا جب کسی کے بھی نہیں تھے. عامر سید عثمان کا یہ احسان ہے کہ یہ ریکارڈنگ والا سسٹم اس نے کیا تھا شروع. تو اب ہیں نیٹ پہ میرے خیال ہیں. قالون کا بھی پورا مل جائے گا، ورش کا بھی مل جائے گا. لیکن قرآن مجید لیکن ایسا ہمارے ہو پاس کہ نہیں، یہ کسی شیخ سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ کس بندے کا جو ریکارڈ شدہ قرآن پر لیا جائے. کرنے کو تو میں بھی اسٹوڈیو میں جا کے خود سے پیسے دے کے بھی کروا سکتا ہوں. تو اصل میں وہ والی ریکارڈنگ زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو کہ بڑے مشائخ کے نیچے بیٹھ کر کی گئی ہے. ایسے کئی قرآن مجید ریکارڈ ہوئے ہیں، جیسا کہ قاری ابراہیم صاحب جو تھے ان کا قرآن مجید ریکارڈ ہوا ہے، وہاں پہ 10-15 بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے موجودگی میں ہوا ہے، وہ غلطیاں بتاتے ہوتے تھے.
ابراہیم اخضر کا قرآن مجید اس طرح ضرور ریکارڈنگ میں موجود مل جائے گا، حرم مکی کے وہ مدنی کے میرے خیال امام ہیں، قاری ابراہیم صاحب کے استاد ہیں، قاری ادریس صاحب کے، احمد میاں تھانوی کے قرآن پاک تو مل جاتے ہیں ویسے بہرحال۔ جی اسما آپ کیا کہہ رہی تھی؟ سے پوچھنا تھا کہ یہ فوائقات والے جو ہیں یہ بھی عدم توافق میں مطلب یعنی اس کو بھی ہم شمار کریں گے، یعنی جو لوگ پڑھتے ہیں مغاربہ میں تو یہ اس کے لیے بھی یعنی موافقت وغیرہ اس میں شمار ہوگی، میں یعنی پھر سمجھا اتنی نہیں زیادہ سوال وجوہ بن جائیں گی ان کی تو بہت زیادہ وجوہ ہو جائیں تو گی، ہاں جی جی بنتی ہیں نا، وہ پڑھتے ہیں، ایک جیسے آدھ انہوں وجہ نے کا کہا نا کہ اضافہ ہو یعنی جاتا ہے، اب جی جی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ نہیں فوائقات کو ڈال کر بہت زیادہ وجوہ بن جائیں گی، جیسے یعنی ابھی جیسے قانون کے لیے ہم لوگ 2 قصر اور توسط پڑھتے ہیں، تو ہاں منفصل میں ہم ہاں تو 2 پڑھتے ہیں، اگر بالکل، فوائقات بھی بیچ میں ڈال دی جائے تو یہ تو تو وہ بنتی ہیں، پڑھتے ہیں، وہ بالکل پڑھتے ہیں، تو وہ ساری پڑھتے ہیں مطلب وہ لوگ بالکل اہتمام کرتے ہیں وہ اس چیز کا۔ ان میں بھی بعض لوگ تساہل کا شکار ہوئے ہیں، مثال کیا نام لینا میں نے، لیکن بہرحال کرتے ہیں، جو کرواتے ہیں وہ تو کرواتے ہیں ہر چیز۔ جہاں ہمارے یہ پاکستان یعنی پاکستان تو نہیں، مصر میں شیخہ سمیہ ہیں، اب اگر ورش کی مد بدل ہے اور آگے جی مد عارض آ گئی ہے تو انہوں نے وہ سارا کچھ کروانا ہے، مد بدل کے ساتھ عارض میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ سب کچھ کروانا ہے انہوں نے۔ وہ بینت صورت ہے کہ 200 500 700 وجوہ سنتی ہیں خود، ابھی بھی لوگ موجود ہیں۔ آپ بینت صورت ہیں جی جم الجمع میں سناتے ہیں نا، جی جی سر سناتی ہوں۔ ہم تو بعض دفعہ چھوڑ جاتے ہیں یا موٹا موٹا پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ کرواتی جتنی وجہ بنتی ہیں، وہ بعض جگہوں پہ 800 وجہ بھی بنتی ہیں۔ حمزہ صاحب کی وہ 800 وجہ آئی تھی ایک جگہ پہ، انہوں نے ساری سنی ہے انہوں نے حمزہ صاحب سے پڑھوائی ہیں جی جی زبردستی۔ ہاں تو یہ ہے نا، جو اہتمام کرواتے ہیں وہ بڑا ڈونگا اہتمام کرتے ہیں، جو نہیں کرواتے وہ پھر نہیں کرواتے، جی کریں سر۔ تو غلط ہے نا، کروانا چاہیے، اہتمام کروانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکن، حیاکن اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم